अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। हाय, शुरू करते हैं आज की एपिसोड। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारी इतनी ज़्यादा सर्दी है कि हद नहीं, मतलब नेक्स्ट लेवल सर्दी है आज। अच्छा, कल कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे हैं नेक्स्ट लेवल क्या होता है। जब वो कोई चीज़ एक्सट्रीम होती है ना, तब वो मेरे लिए नेक्स्ट लेवल होती है। तो आप लोगों को मेरी बोली समझ में आ जाएगी। अब तो आ ही गई होगी, बहुत लोगों को पता भी है मैं किस चीज़ को क्या बोलती हूँ। तो यार बहुत सर्दी है, बहुत कसम से इतनी ज़्यादा सर्दी है। मैं और ऊपर से आज मेरे साथ एक और जुल्म हो गया। आज मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए अपना फ़ोन घर भूल गई हूँ। तो मैंने एपिसोड लिखी नहीं थी, मतलब अब तो मैंने लिख लिया, ऑब्वियसली मैं लिख के ही लाई हूँ। लेकिन ये मेरे साथ जुल्म हो गया कि मैं अपना फ़ोन घर पे छोड़ के चली गई थी यूनिवर्सिटी। और फिर जब मैं वापस आई हूँ तब मैंने आके एपिसोड लिखे। मेरे दुख को समझो। तो शुरू करते हैं हम आज की एपिसोड। इस दुख को समझते हुए आपने लाइक करना है। मैंने एक पूरा दिन अपने फ़ोन के बगैर गुजारा है और मैं ज़िंदा हूँ। हाँ, तो इस चीज़ को समझते हुए आपने लाइक करना है। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। शिद्दत जुनून किस्त नंबर 30, तहरीर अरीशा। आप मसरूफ़ तो नहीं हैं। स्टडी रूम में बाबा कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे जब अम्मी वहाँ दाखिल हुई। बाबा ने इन्हें देखते हुए मुस्कुराकर अपना चश्मा उतारते वहीं टेबल पर रखा और किताब भी पीछे हटा दी थी। नहीं बेगम, हरगिज़ नहीं। आप कहें क्या कहना चाहती हैं। आपके लिए मैं कभी मसरूफ़ हो ही नहीं सकता। और बताइए, क्या वलीमे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं या कुछ बाकी रह गया है। उन्होंने इनकी तरफ देखते हुए पूछा था। कहने को तो इनकी 5 औलादें थी जो अपनी माँ की हर ज़रूरत पूरी कर सकती थी, लेकिन उसामा साहब की अपनी सोच थी। इनका कहना था कि अपनी बीवी की सारी जिम्मेदारी इनकी अपनी है, जो वो अपनी औलाद पर हरगिज़ नहीं डालेंगे। यहाँ तक कि अब भी शादी के 30 साल बाद भी वो अपनी बेगम की हर ज़रूरत की चीज़ खुद लाकर इन्हें देते थे। यहाँ तक कि इनके वलीमे का ड्रेस भी वो खुद पसंद करके लाए थे, जो कि बेहद खूबसूरत था। कहने को तो इनका बेटा भी अपनी पसंद के मुताबिक अपनी माँ के लिए शॉपिंग करके लाया था, लेकिन इनकी बेगम को वही पसंद आता था जो इन्हें पसंद है। ये बहुत अच्छे से जानते थे। जी जी, शॉपिंग हो गई है। वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। इन सब बातों से हटकर है मेरी बात, इसीलिए गौर से सुनिएगा और समझिएगा। इनका अंदाज़ बहुत कुछ समझाने वाला था। बाबा इनकी तरफ देखते हुए संजीदगी से सिर्फ हाँ में सर हिला गए थे। इज़ा के बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं आप। माशाल्लाह से हमारी बेटी जवान हो रही है, इसको भी रुखसत करना है। इसके फ्यूचर के बारे में भी कुछ सोचना है। कुछ सोच रखा है आपने या फ़िलहाल वक्त पर छोड़ रखा है। वो इनकी तरफ देखते हुए पूछ रही थी। बेगम, फ़िलहाल तो सब कुछ वक्त पर ही छोड़ रखा है। अभी तो बच्ची है इज़ू, अभी तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई है, इसीलिए वक्त आने पर देखा जाएगा। लेकिन आप यूँ अचानक ये सवाल कर रही हैं, क्या आप इस बारे में कुछ सोचने लग गई हैं। वो जैसे इनकी सोचों को पर लेना चाहते थे। दामियार के बारे में क्या सोचते हैं आप। मेरा मतलब है हमारी इज़्ज़ा और दामियार के बारे में अगर सोचा जाए तो ये कुछ गलत तो नहीं होगा। मुझे ये रिश्ता बहुत बेहतर लग रहा है। अगर हमारी ईज़ू की शादी दामियार से हो जाए तो मेरे ख़याल से ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। हमारी बेटी हमसे दूर नहीं होगी और दामियार कोई गैर भी तो नहीं है। वो जैसे अपने दिल की बात इन्हें बताने लग गई थी। दामियार,
ان کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا جواب دیں۔ دامیار پر تو کبھی ان کی سوچ گئی ہی نہیں تھی۔ جی ہاں، دامیار نے رشتہ مانگا ہے ہماری عزو کا۔ امی جان تو کہتی ہیں کہ میں اس حوالے سے آپ کو مناؤں، لیکن ظاہری سی بات ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے یا اس کی روٹین کیسی ہے، اور آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے کیسا رہے گا۔ بظاہر مجھے تو اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہے۔ دامیار گھر کا دیکھا بھالا بچہ ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا اور مضبوط تعلق جڑ جائے گا۔ سب سے اہم بات، وہ سیٹلڈ ہے، ہماری بیٹی کے لیے بہترین ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی لڑکا ابھی پڑھ رہا ہے، 5 سال کے بعد پڑھائی مکمل ہوگی، پھر اپنا بزنس شروع کرے گا یا نوکری کرے گا تو پھر شادی ہوگی۔ اتنے لمبے چکروں میں پڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ ہماری بیٹی کے لیے خوشیاں دروازے پر کھڑی ہوں گی۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ جیسے کسی سوچ سے نکلتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بیگم، جلد بازی میں ہم کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک اچھے رشتے سے آپ ایک اچھی امید لگاتی ہیں، لیکن میرے خیال میں فی الحال ہمیں ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا ہے، ہمیں فی الحال اسی پر دھیان دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں آرام سکون سے بات کریں گے۔ میرے خیال میں فی الحال ہمیں اس ٹاپک کو بند کر دینا چاہیے، اور اس چیز میں صرف آپ کی یا میری مرضی نہیں چلے گی۔ ماشاءاللہ سے عزو کے بڑے 4 بھائی ہیں جو اس کا بھلا چاہتے ہیں۔ ہمیں پہلے ان سے مشورہ کرنا پڑے گا، اور دامیار کے بارے میں میں نے پہلے بہت کچھ ایسا سن رکھا ہے جو کہ ہمارے ویلیوز کے حساب سے سوٹ نہیں کرتا، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی صحیح غلط کی پہچان بتانے والا نہیں تھا۔ کچھ حد تک وہ غلط راہوں پر نکل گیا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہماری بیٹی کے فیوچر کا سوال ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے عزا کے بھائیوں سے بات کریں گے۔ میں باریک سے اس بارے میں بات کروں گا، اس کی رائے جاننے کی کوشش کروں گا، اس سے مشورہ لوں گا۔ اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ باریک اس رشتے کے لیے راضی ہوگا، کیونکہ باریک کو جب یہ پتہ چلے گا کہ دامیار کی روٹین ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنا بزنس تک اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ اب معاملہ کافی آگے نکل چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے عزا کی شادی کے بارے میں سوچنا ہے۔ کچھ معمولی نہیں سوچنا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ رہی ہوں گی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو امی نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بے شک وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، بیٹی کے معاملوں میں وہ کسی طرح کی جلد بازی کی قائل نہیں تھی۔ بارش؟ عروش نے حیرانگی سے بارش کو دیکھا تھا۔ انہیں نہیں بلکہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو سمجھ نہیں آ رہا؟ ابھی صبح تک تو ٹھیک ٹھاک موسم تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، تو بعد اب اچانک سے بارش کہاں سے ہونے لگ گئی تھی، وہ بھی اتنی تیز بارش؟
ہاں بارش، یہ آزاد کشمیر ہے میری جان، یہاں بات بات پر بارش ہوتی ہے۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے بولی۔ ایزو تمہارے ہاتھ میں درد ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے احتیاط کر رہی تھی۔ اچھا بتاؤ، تمہیں ہمارا ایریا کیسا لگا؟ ویسے تو تم ابھی تک گھومنے کے لیے گئی ہی نہیں ہو، لیکن پھر بھی پوچھ رہی ہوں، بتاؤ تمہیں یہ علاقہ کیسا لگا؟ وہ کافی ایکسائٹیڈ سی ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا علاقہ بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مجھے تم پورا علاقہ بھی گھماؤ گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں میری جان، میں تمہیں پورا علاقہ گھماؤں گی، اور ویسے بھی علاقہ گھومنے سے پہلے تو تم ہنی مون پر جاؤ گی، خود ہی دیکھ لینا۔ باقی اگلے دنوں میں چھٹیاں ہو جائیں گی تو میں بھی گھومنے چلوں گی، بلکہ ہم سب ٹرپ پر جائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ وہ پلاننگ کر رہی تھی، جبکہ ہنی مون کا نام سنتے ہی عروش کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ ویسے مجھے مری بہت پسند ہے، اور اب تھوڑے ہی عرصے میں وہاں برف گرنا شروع ہو جائے گی تو اور مزہ آئے گا وہاں جاتے ہوئے۔ ہم سب وہاں چلیں گے، کیا خیال ہے؟ وہ بیچ میں عبادت کو شامل کر رہی تھی۔ فی الحال کوئی خیال نہیں ہے، اچھی خاصی پلاننگ ہو گئی تھی، لاسٹ مومنٹ پہ آ کے انکار ہو گیا۔ اب جب تک پوری پلاننگ نہ ہو جائے میں کوئی سنہرے خواب نہیں سجانے والی، عبادت نے فوراً کہا تھا۔ اچھی خاصی رخصتی ہو رہی تھی تمہاری عبادت، خود اپنے ہنی مون پر چلی جاتی مری تو مزہ آ جاتا، لیکن نہیں، تم نے تو اپنا انٹرنشپ کمپلیٹ کرنا تھا، اپنے شوہر کو دکھانا تھا کہ اگر تم وکیل ہو تو میں بھی وکیل ہوں۔ اب دیکھ لیا غلطی کا انجام، اب عین وقت پر آ کر بارق کو کوئی ضروری کام نکل آئے گا اور زبر صاحب کو چھٹیاں نہیں ملیں گی۔ دیکھ لینا پچھلے سال کی طرح ہوگا اس دفعہ بھی۔ زہرش نے نقشہ کھینچا تھا۔ بھابھی خدا کے لیے ڈرائیے مت، انشاءاللہ اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، عزا فوراً بولی تھی۔ پچھلی دفعہ بھی ان کا پلان بن گیا تھا، لیکن پھر ایک وقت پر آ کر انکار ہو گیا۔ ویسے عبادت، تمہارے پاس تو اب بھی چانسز ہیں، تمہاری ایک ہاں کی دیر ہے، عروش اور شعیر کے ولیمے پر تمہاری رخصتی ہو جائے گی، دونوں ایک ساتھ ہنی مون پر جانا، اپنی پسند کی جگہوں پر۔ زہرش اس کے پاس بیٹھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی تھی۔ اس کے نکاح کے بارے میں یہ ساری باتیں اس کے لیے کافی نئی تھی۔ یہ کیا چکر ہے؟ تمہارا نکاح ہوا ہے؟ تم نے یہ بات مجھے نہیں بتائی؟ عروش نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں یہ راز کی بات ہے میڈم، کسی کو نہیں بتاتی، عزا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عبادت نے اسے گھورا تھا۔ کیا ہے نا یار، میرا بھائی بہت ہینڈسم ہے، وہ نہیں چاہتی کہ کسی کی بھی نظر اس پر جائے، اسی لیے وہ یہ راز کسی کو نہیں بتاتی ہے۔ عزا نے اسے مزید تنگ کیا تھا۔ ارے ارے عزا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم عروش کے سامنے کسی اور کی تعریف کیوں کر رہی ہو؟ یار شہیر کی کرو نا، تاکہ عروش کو بھی سنتے ہوئے اچھا لگے۔ زہرش نے شرارتی انداز میں کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جس مرضی کی تعریف کریں مجھے اچھا ہی لگے گا۔ وہ فوراً بولی تھی۔ اچھا مطلب ہم جس مرضی کی تعریف کر سکتے ہیں، شعر کی تعریف کرنا بالکل ضروری نہیں ہے، وہ مزید شرارتی انداز میں گویا ہوئے۔ ارے مجھے کیوں برا لگے گا، وہ تو شرمندہ ہی ہو گئی تھی ان سب کے بیچ میں۔ ایک تو بارش تھی،
اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، اوپر سے یہ ساری لڑکیاں مل کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ چلو لڑکیوں، بہت وقت ہو چکا ہے، باہر بارش تیز ہو رہی ہے، اپنے اپنے بستر میں گھس جاؤ، یہاں باہر سردی میں بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ زہریش نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں چلو اندر بستر میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ عبادت، مجھے تو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ایزا اٹھ کر کھڑی ہوئی تو عبادت بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی، جبکہ عروش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بارش کے اس موسم میں بجلی کڑکنے سے اور تیز بارش ہونے سے اسے بہت خوف آتا تھا، لیکن اس نے اپنا یہ خوف کسی پر بھی ظاہر نہیں کیا تھا اور اس وقت اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ کیا ہوا بھابھی؟ کمرے میں چھوڑ کر آ جاؤں کیا؟ اسے یوں کھڑے دیکھ کر ایزا نے شرارت سے کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے چھوڑ کر آنے کی، یہ خود چلی جائے گی۔ ویسے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ آپ کے شوہر گرامی ابھی تک گھر تشریف نہیں لائے ہیں، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے گئے ہیں، ان کی واپسی ذرا دیر سے ہوگی، تم تب تک آرام کرو۔ زہریش نے اسے کمرے کی طرف بھیجتے ہوئے کہا تھا۔ کتنی دیر لگے گی انہیں آنے میں؟ اس نے بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس موسم سے اسے ڈر نہیں لگتا تھا، کم سے کم کسی کا سہارا ہونا تو ضروری تھا ہی۔ کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا، کچھ کہا نہیں جا سکتا، کبھی کبھی تو 12 سے اوپر کا ٹائم نکل جاتا ہے، پھر بعد میں بابا اس کی کلاس لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ٹائم کا بڑا کچا ہے، کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا ہے۔ اب تم آ گئی تو ہو سکتا ہے وہ اپنی روٹین بدل لے۔ زہریش اسے کمرے تک چھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ صرف مسکرا کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی تھی، جب زوردار بجلی کڑکنے سے وہ دروازے کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ رحم، پلیز جب تک میں سوتی ہوں تب تک یہ بجلی والا سلسلہ ختم کر دیں۔ وہ بیڈ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بستر میں گھس گئی تھی، ہاں لیکن ڈر سے اس کی جان جا رہی تھی۔ جی بابا، آپ نے مجھے یہاں بلایا؟ وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا کیونکہ بابا نے اسے میسج کیا تھا کہ گھر آتے ہی وہ ان سے ملنے کے لیے اسٹڈی روم آ جائے، اور وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سیدھا انہی کے پاس آیا تھا۔ ہاں بارک بیٹا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ صرف ہاں میں سر ہلا کر کرسی گھسیٹ کر اس کے اوپر بیٹھ چکا تھا، اور اب بابا کی طرف سے ان کی بات کا منتظر تھا۔ وہ بیٹا، بات کچھ یہ ہے کہ عزا کے لیے رشتہ آیا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے اس رشتے میں کسی طرح کی کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو لے کر کیا سوچتے ہو، کیونکہ پہلے تمہاری سوچ کچھ اور تھی اور اب بھی تم بہت کچھ سمجھ چکے ہو۔ جی بابا، بات تو بتائیے، مجھے اس طرح سے تو شاید میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پاؤں گا۔ کس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ عزا کے لیے کس کا رشتہ آیا ہے بتائیں؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پچھلے 3-4 ہفتوں سے عزا کے لیے 2 رشتے ان کی نظر میں تھے،
جن کو لے کر وہ بہت کچھ سوچ رہے تھے۔ اسی لیے وہ جاننا چاہتا تھا کہ بابا ان دونوں رشتوں میں سے کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا، پہلے 2 رشتے آئے ہوئے تھے، اب ایک اور رشتہ آیا ہے جو زیادہ قابل غور ہے، کیونکہ ایک تو فیملی کے اندر ہی رشتہ ہے اور دوسرا لڑکا سیٹلڈ ہے۔ اسے کمانے یا ان لمبے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ پہلے سے ہی اپنا کاروبار سیٹ کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے میں اس رشتے پر غور کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی پرانی چیزوں کو دماغ سے نکال کر اس رشتے کے بارے میں سوچو۔ وہ کافی سوچ سمجھ کر بول رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بارق کو غصہ آئے یا بارق اس چیز کو لے کر کچھ غلط سوچے جس سے رشتہ خراب ہو۔ جی بابا، میں آپ کی بات کو بہت اچھے سے سمجھ رہا ہوں، بتائیے رشتہ کس کا ہے؟ وہ ان کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے سمجھ چکا تھا کہ یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے، بلکہ بابا اس رشتے کو لے کر دل سے رضامند ہے۔ رشتہ دامیار شاہ کا ہے، ہماری بیٹی کے لیے دامیار شاہ نے ہاتھ مانگا ہے، اس نے اپنا رشتہ ڈالا ہے، وہ بھی امی کی طرف سے۔ امی کی خواہش ہے کہ یہ رشتہ ہو جائے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہماری بیٹی سے محبت کر بیٹھا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس سے۔ دیکھو بیٹا، میں تمہاری سوچ کو سمجھ سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم یہی سوچ رہے ہو کہ عزا اور دامیار کی جوڑی اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ دامیار کی روٹین بہت غلط تھی۔ دیکھیں، اب وہ کافی بدل چکا ہے، تم خود اندازہ لگا چکے ہو، اس کے کام کرنے کا طریقہ بدل چکا ہے، اس کی سوچ بدل چکی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ صحیح غلط پہچان رہا ہے۔ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی بھی تو قابل ہے ہی، اتنی قابل تو ہے ہی کہ وہ ایک بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست پر لا سکے۔ دیکھو بیٹا، ہماری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے اور مجھے اس رشتے میں کسی طرح کی کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے جس کی بنا پر میں اس رشتے سے انکار کر سکوں۔ اور تم بھی پرانی سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال کر اس رشتے کے بارے میں سوچ کر فیصلہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بابا، میرے حساب سے تو آپ کو انکار ہی کرنا چاہیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یہ بات مجھ تک لے کر ہی کیوں آئے ہیں۔ میرے خیال سے آپ کو اس رشتے سے انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ شخص میری بہن کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کتنا بدلا ہے یا آگے جا کر اس کی روٹین کیا ہوگی، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ میری بہن کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اور نہ ہی میں اپنی بہن کو کسی طرح کے امتحان میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ ہماری بہن اسے راہ راست پر لے آئے گی۔ ہم اپنی بہن کو کسی امتحان میں نہیں ڈال سکتے۔ میں مانتا ہوں وہ سیٹلڈ ہے، اپنا کاروبار چلا رہا ہے، امید ہے ہماری بہن کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ ایک عیاش انسان ہے، بلکہ عیاش ہی نہیں، اس کے اندر دنیا کی ہر برائی موجود ہے۔ میں اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔
میری طرف سے انکار ہے۔ باقی آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم جلد بازی کر رہے ہو میری جان، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ بیٹیوں کے معاملے اس طرح سے طے نہیں ہوتے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ بابا میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں، لیکن پلیز دامیار نہیں، میں آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگل سکتا۔ وہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، اس میں کوئی ایک برائی نہیں ہے، اور میں مان لوں کہ فقط 1 مہینے میں اس کے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو گئی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ امیر ہے، دولت مند ہے، سیٹلڈ ہے۔ ہم اپنی بہن کو اس کے حوالے نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے نکل چکا تھا، جبکہ بابا مزید کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اسے اپنے جسم پر اس کا ہاتھ رینگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پسینے سے اس کا پورا جسم شابور تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، ایسا مت کرو، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ بری طرح سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی، لیکن وہ اپنی گرفت سخت سے سخت کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے مضبوط بازوؤں میں بے حال ہو رہی تھی۔ چھوڑ دو پلیز، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر، اور پلیز ایسے مت کرو میرے ساتھ۔ ایزا پلیز اٹھو، کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ ٹھیک ہے، تم یہاں ہو اپنے گھر پہ۔ عبادت اسے جگانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی نیند ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ یقیناً خواب میں وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور اسی ڈر میں وہ اپنے بازوؤں کو مسلسل حرکت دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف بھی بڑھ رہی ہوگی۔ عبادت نے زبردستی اس کی نیند کھولنے کے لیے پانی کا گلاس اٹھا کر ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کے منہ پر پھینکا تھا۔ ایزا تم ٹھیک ہو، اٹھو اٹھو میری جان، سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اسے زبردستی اٹھا کر بٹھا چکی تھی، جبکہ خود کو اپنے کمرے میں اس حد تک محفوظ پا کر ایزا عبادت کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایزا سب کچھ ٹھیک ہے میری جان، کچھ نہیں ہوا، تم خواب میں ڈر گئی تھی، صرف برا خواب تھا، ڈونٹ وری، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عبادت، تم اندازہ نہیں لگا سکتی، وہ میرے اتنے پاس تھا، اتنا زیادہ پاس، اور میں بے بس تھی، کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ اسے اپنے ساتھ لگائے عبادت اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے ایزا، تم اپنے گھر پر ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، اپنے بازو کو حرکت مت دو، اور درد ہوگا، اور میری بات مانو تو گھر والوں کو بتا دو اس بارے میں۔ اس طرح یوں روز روز خواب میں ڈرتے یا چھپ چھپ کر روتے ہوئے، اگر تم اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال سکتی، تم جتنا یہ سب کچھ ایزی لگ رہا ہے اتنا نہیں ہے،
خود کو سب کے سامنے نارمل ظاہر کرنا بند کرو۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، گھر کے بڑوں کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے تم پر ریپ اٹیمپٹ کیا ہے۔ عبادت اسے سمجھا رہی تھی۔ نہیں عبادت، ہم کسی کو نہیں بتا سکتے۔ اگر یہ بات باہر نکلی نا تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور پھر دادی کی حالت تمہارے سامنے ہے۔ میں اپنی دادی کو مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، ایک دفعہ پھر سے اپنا غم ہلکا کرنے لگی تھی۔ تم نہیں جانتی عبادت، اگر میں نے ایک دن اپنے چہرے کی یہ مسکراہٹ ختم کر لی اور اپنا ڈر کسی پر ظاہر کر دیا تو قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائی غصے میں یہ چیز سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ دادی پر یہ کیا گزرے گی۔ انہیں فکر ہوگی تو صرف اور صرف اس چیز کی کہ دامیار شاہ کو کس طرح سے ختم کریں۔ تم نہیں جانتی عبادت، اگر میرے بھائیوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا نا تو دامیار شاہ تو مرے گا، لیکن ساتھ میں دادی بھی۔ دادی کو کوئی دکھ نہیں دے سکتی میں۔ تم جانتی ہو نا میں دادی سے کبھی کچھ نہیں چھپایا۔ ان سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے صرف اور صرف ان کی جان کے لیے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک جھٹکا ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کیا ساری زندگی کے لیے یہ دکھ خود پر سوار کر لو گی؟ کیا ساری زندگی کے لیے یہ چیز خود پر ڈال کر اس تکلیف کو سہتی رہو گی اکیلے؟ وہ کتنے مزے سے ہمارے گھر آتا ہے، سب سے ملتا ہے، سب کے سامنے ایک اتنا اچھا انسان بن کر رہ رہا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ڈر لگتا ہے عبادت، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ عجیب سے انداز سے دیکھتا ہے تب ڈر لگتا ہے، لیکن میں اپنا ڈر اس پر ظاہر نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک دفعہ میں نے اس کو بتا دیا کہ میں اس سے ڈرتی ہوں تو وہ اور شیر ہو جائے گا۔ میں اسے یہ نہیں بتا سکتی کہ میں دادی کی وجہ سے مجبور ہو کر خاموش ہوں۔ اگر یہ بتا دیا تو پھر وہ میری مجبوری کو کیش کرے گا۔ میں اسے جیتنے نہیں دوں گی۔ آج نہیں تو کل میں یہ بات بتا دوں گی، دادی کو نہ صحیح لیکن امی یا چاچی تک میں یہ بات پہنچا دوں گی۔ بہت سوچ سمجھ کر وہ کہہ رہی تھی، جبکہ عبادت اسے اپنے ساتھ لگائے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈر سے اس کی جان جا رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد بجلی چمکتی تو اس کی ہلکی سی چیخ نکلتی تھی، جسے وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بند کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی وہ دروازے کی طرف بھاگ کر باہر جانے کا فیصلہ کرتی اور سوچتی کہ وہ سب کو بتا دے کہ اسے بجلی کڑکنے سے ڈر لگتا ہے، لیکن پھر اسے عجیب لگ رہا تھا اس طرح اپنا ڈر کسی پر ظاہر کرتے ہوئے بھی، اور وہ جو اس کا شوہر تھا، اس کے ہر دکھ سکھ کا ساتھی تھا، اس کے ڈر میں اس کا سہارا تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا
اور جو واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس طرح سے کون کرتا ہے؟ ہماری شادی ویسی نہیں تھی جیسی نارمل شادیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اسے احساس تو ہونا چاہیے کہ وہ مجھے اکیلے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بے شک گھر میں نہ صحیح، لیکن اس کمرے میں تو میں اکیلی ہوں نا۔ وہ ڈر سے پریشان ہوتے سوچ رہی تھی جب اچانک لائٹ آف ہو گئی۔ پھر خیال آیا کہ لائٹ تو اسی وقت بند ہو گئی تھی جب وہ لوگ نیچے بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ اب UPS بھی بند ہو چکا تھا۔ اب اسے مزید ڈر لگنے لگ گیا تھا، اوپر سے ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ دسمبر کا مہینہ اینڈ لگ چکا تھا، اور آزاد کشمیر میں دسمبر کی سردی لوگوں کا برا حال کر دیتی تھی، یا پھر یہ کہنا بہتر رہے گا کہ سردی کا اصل مطلب سمجھا دیتی تھی۔ اگر کراچی کی بات کی جائے تو وہاں اب تک لوگ ہلکے کمبل میں گزارا کر رہے تھے، جبکہ آزاد کشمیر کی تیز سردی کا مقابلہ شاید ہی کراچی کا موسم کر سکتا تھا۔ اور موسمی حالات کے مطابق اسے پتہ چلا تھا کہ مزید 4-5 دن میں اس علاقے میں برف گرنے والی ہے، یعنی کہ موسم مزید سرد ترین ہو جائے گا۔ اور یہ سوچتے ہوئے اس کی جان جا رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچ میں گم تھی جب آسمان پر کڑکتی بجلی ایک دفعہ پھر سے چمکتے ہوئے آسمان کو روشن کر گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی اپنی چیخ کو روکتی دروازے کی طرف بھاگی تھی، جب سامنے سے آتے وجود سے ٹکرا گئی، اور ٹکرانے کے ساتھ ہی وہ اس کی باہوں میں قید سی ہو گئی تھی۔ اور شعر کو اپنے بے حد قریب محسوس کرتے وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ شعر پریشان ہو گیا تھا کہ وہ اچانک اس طرح سے کیوں رو رہی ہے۔ اسے یوں ہی اپنے حصار میں لیے وہ کمرے کے اندر آ گیا تھا۔ عروش میری جان، کیا ہو گیا؟ تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کسی نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ اسے کوئی بھی جواب نہ دیتے ہوئے مزید رونے لگ گئی۔ اس کے رونے پر تو وہ اور بھی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جاتے ہوئے تو اسے ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ رونے کی وجہ سمجھ پاتا، پھر سے چمکنے والی بجلی نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا۔ وہ اس سے الگ ہو ہی رہی تھی جب اچانک آسمان پر بجلی چمکی، اور وہ ایک دفعہ پھر سے اس کی پناہوں میں آ چکی تھی۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ اس موسم کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ ڈر رہی ہے۔ اچھا، تو میری جان کو بارش اور بجلی کے کڑکنے سے ڈر لگتا ہے، تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ یہاں کا موسم تو ایسا ہی رہتا ہے۔ تو کیا اس موسم میں بھی اتنے ہی قریب رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں گنگنایا تھا، لیکن وہ تو جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ موسم کا ڈر اور پھر اس کے سہارے بن جانے پر وہ جیسے ہر سوچ سے آزاد ہو چکی تھی۔ اگر تم اسی طرح میری باہوں میں رہو گی تو یقین کرو یہ موسم بہت حسین گزریں گے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا تھا۔ ڈونٹ وری میری جان، شہر شاہ کے ہوتے ہوئے
تمہیں اس موسم کے رنگوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میری باہیں تمہارے ہر ڈر کو سمیٹ لیں گی۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ اس کی گردن پر اپنے ٹھنڈے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا، جبکہ وہ کچھ موسم کے ڈر اور کچھ اس کی قربت میں بے حال ہوتی، اس بے خودی میں اس کے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنے چہرے پر، گردن پر، لبوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی، وہ کبھی اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیتی تو کبھی کروٹ بدل کر اس کی بے باکیوں پر بے حال ہوتی، لیکن موسم کی صرف ایک چھوٹی سی شرارت اسے پھر سے اس کے حصار میں قید کر دیتی تھی، اور پھر اس موسم کی چھوٹی چھوٹی سی شرارتوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنے قریب کر دیا کہ وہ دو جسم ایک جان بن چکے تھے۔ اس کا سارا ڈر وہ اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے اسے اپنی محبت کی دنیا میں لے گیا تھا، جہاں کوئی ڈر نہیں تھا، صرف اور صرف شہیر شاہ کی محبت تھی جو پوری طرح سے اسے اپنے حصار میں قید کیے ہوئے تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ کراچی والوں۔ آئی ایم سو سوری اگر کسی کو برا لگا ہو کہ کراچی میں اتنی سردی نہیں ہوتی، ہمارے علاقے میں سردی ہوتی ہے، تو یہ مجھے کراچی والوں نے بتایا۔ میں تو کبھی کراچی نہیں گئی ہوں، بچپن میں گئی تھی، شاید 2 یا 2.5 سال کی تھی تب گئی تھی، تو میں تو گئی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ کراچی میں کیا موسم ہے، کیا کچھ سسٹم۔ ویسے میں نے ویدر چیک کیا تھا تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ نارمل ویدر ہے، لیکن یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا رہی ہوں کہ مجھے کراچی کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ اتنا نہیں، تو کسی نے برا نہیں منانا اس بات پہ، کیونکہ ہمارے ایریا کی جو سردی ہے نا، ہمیں ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ پل وغیرہ برف گرنے کی وجہ سے بند ہو سکتی ہے 25 تاریخ سے پہلے، تو آپ اپنا اپنا گزارا کر لو۔ تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے سائڈ پہ بہت سردی ہوتی ہے، تو مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگوں کے سائڈ پہ کتنی سردی ہے۔ میں تو آپ کو گرمیوں میں بھی بتاتی رہتی ہوں کہ آج بھی سردی ہے، تو میں نہیں جانتی کہ کراچی میں کتنی سردی ہے یا کتنی گرمی ہے، یہ میں نے لکھ تو دیا ہے، لیکن کوئی برا مت منا جانا کہ ہمارے کراچی کے بارے میں ایسا بول رہی ہے۔ بھائی پورا پاکستانی میرا ہے، میں جو مرضی بول سکتی ہوں اس حساب سے، لیکن پھر بھی اگر جو کراچی کے لوگ ہیں وہ ہرگز برا مت ماننا اس بات کا کہ میں نے کچھ ایسا ویسا لکھا ہے۔ میں نے بہت پیار سے لکھا ہے جو بھی لکھا ہے، اور کبھی نہ کبھی تو کراچی آؤں گی تو میں خود موسم چیک کر لوں گی، تو کبھی نہ کبھی آپ آ جاؤ ہمارے کشمیر اور ہمارا موسم چیک کر لو۔ اور جو لوگ کہتے تھے یار کشمیر کی سردیوں پہ لکھو، آپ تو کہتے ہو بڑی سردی ہے، تو آپ اندازہ لگا لو کہ کتنی سردی ہے۔ آج اتنی سردی تھی کہ میں نے ایپیسوڈ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی لکھی ہے، تو یار اور ہاں، یہ ویک کی آخری ایپیسوڈ ہے تو سب لائک کر دو۔ چلو ہم ملیں گے منڈے کو، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔